अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान करीब है और रमज़ान का नाम सुनते ही एक अलग सी दिल में खुशी महसूस होती है और रमज़ान की तैयारी करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें जो मैं रमज़ान के हवाले से शेयर करती रही हूँ, ना सिर्फ आप लोगों को आप लोगों के लिए मोटिवेशन थी, बल्कि ख़ुद भी इस चैनल के थ्रू, इस कंटेंट के थ्रू मैं ख़ुद भी बहुत कुछ सीखती रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम कभी कभार प्लेटफॉर्म को बुरा कह रहे होते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता अनटिल कि आपका काम आपको कहाँ लेके जा रहा है। तो इस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत कुछ सीखा है या बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, तो वो होम मेकिंग के हवाले से स्पिरिचुअली भी आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान का जो असल मकसद है वो सिर्फ खाना पीना नहीं है और इफ्तारी तैयार करना नहीं है। तो हमारा असल मकसद जो है वो इबादत है। और जो भी अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं, सभी तो नहीं हम फॉलो कर सकते क्योंकि हम फरिश्ता नहीं हैं, हम इंसान हैं, लेकिन जो भी अल्लाह ताला के बताए गए अहकामात हैं, ये जो भी रमज़ान के हवाले से हैं, हम उनको कितना फ़ॉलो करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रमज़ान गोल्स की। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए रमज़ान गोल्स सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए प्रिंट आउट्स लिए हैं, जिसमें बच्चों के लिए अज़कार हैं, दुआएं हैं, रमज़ान के महीने का मतलब क्या है, ये सब कुछ प्रिंट करके बच्चों को अवेयरनेस देना है कि रमज़ान का असल मकसद क्या है। कुछ अच्छी आदत हम इस महीने शुरू कर सकते हैं और कुछ बुरी आदत को इस महीने ख़त्म कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ पर्सनली नोट की है कि कुछ भी अच्छा काम अगर वो आप सच्चे नीयत से इस महीने शुरू करते हैं, तो आप थ्रू आउट द ईयर उस कोशिश में मुब्तला होते हैं, बल्कि कोशिश में नहीं, उसकी आपको आदत हो चुकी होती है। क्योंकि कुरान पढ़ना, सदका करना और ये सब चीज़ें सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं होती हैं, ये हमें सारा साल जो है वो करनी चाहिए। सिर्फ ये प्रैक्टिस का महीना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस महीने में छोटी सी भी नेकी का आपको बहुत बड़ा अजर मिलता है। सहरी और इफ्तार की दुआ जो मैंने प्रिंट की है, उसको फ्रेम करके मैं खाने की टेबल पर रख दूँगी और इसके अलावा बाकी जो दुआएं और अस्कार हैं वो बच्चों की टेबल पे रख दूँगी, ताकि उठते बैठते बच्चों की उसके ऊपर नज़र पड़ती रहे और बच्चे उसको अच्छे से जहन नशीन कर लें। और इससे भी बेहतर और आसान तरीका ये है कि आजकल वैसे भी बच्चों और बड़ों दोनों के हाथों में हर वक्त मोबाइल होता है। तो आप ऐसा करें कि बच्चों के और अपने मोबाइल में एक अस्कार का फ़ोल्डर बना लें और टाइम सेट कर लें। सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार, रात के अस्कार और नमाज के बाद जो पढ़ने के मसनून अस्कार होते हैं वो। और इसके अलावा आप कुरान ऐप भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक ऐप डाउनलोड की हुई है कुरानली के नाम से, तो उससे जो है वो आपको रिमाइंडर भी आता रहता है। अगर आप भूल भी जाएं तो आपको फ़ोन जब भी आप उठाएंगे तो आपको सामने रिमाइंडर नज़र आएगा। और फिर अगर आपका मतलब आप उस वक्त ना भी पढ़ना चाह रहे होंगे ना, रिमाइंडर देख के आपका दिल करेगा कि फ़ौरन आप ऐप ओपन करो और कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें। इबादत के लिए अपने घर में एक कोजी सा कॉर्नर सेट कर लें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं जो भी इस व्लॉग में बात करूँगी ना, अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर करूँगी, क्योंकि इस तरीके से आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को। मतलब अगर आप कोई बात बता भी रहे हैं, जब तक आप वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, वो आप उतने अच्छे तरीके से बता नहीं सकते हैं। हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, तो आप ऐसा करें कि अच्छी सी जाए नमाज ख़रीद के स्पेशल रमज़ान के लिए आप घर का जो आपका पुरसुकून माहौल हो, एक अलग सा जो कॉर्नर हो, वहाँ पर आप अपना नमाज का सेटअप कर सकते हो। इस तरीके से होता क्या है, मैंने ये फ़ील किया है कि जब भी मैं कोजी सा कॉर्नर सेट करती हूँ तो मेरा नमाज का फोकस बढ़ जाता है। साफ़ सुथरा लिबास, साफ़ सुथरी जगह आपको पुरसुकून करती है, और जब आप पुरसुकून होते हैं तो मेरे ख़्याल में आपका दिल करता है कि आप उस जगह पे काफ़ी देर बैठे रहो। आपका फोकस इम्प्रूव होता है। मैं जब बैठती हूँ तो फिर मेरा दिल करता है कि नमाज के बाद मैं अस्कार भी पढ़ लूँ, मैं कुरान पाक भी पढ़ लूँ। पहले मुझे लगा ये चीज़ शायद सिर्फ मेरे साथ है, लेकिन जब मेरी बेटी ने भी मुझे ऐसे कहा कि मम्मा मुझे भी इसी जगह पे और इसी जाए नमाज पे नमाज़ पढ़नी है और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे नमाज़ पढ़ना, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद ये चीज़ वाकई में वर्क करती है और दिल करता है आपका फ़ोकस इम्प्रूव होता है। अपने फ़ोकस को इम्प्रूव करने के लिए एक पुरसुकून माहौल में इबादत कीजिए। रमज़ान के हवाले से आप अपने घर को थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कुरान पाक के लिए टेबल भी डेकोरेट कर सकते हैं, जिस पे आप लाइट्स रख सकते हैं या कोई लैंटर्न वगैरह या फिर कैंडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उस कॉर्नर में बैठ के दिल खोल के इबादत कीजिए। मैंने किसी से एक बात सुनी है जो कि मुझे बेहद पसंद आई है, कोशिश करूँगी कि मैं भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकूँ। किसी से मैंने ये सुना है कि रमज़ान में आप गुम हो जाएं,
یعنی کہ آپ اتنا مصروف ہو جائیں عبادت میں، قرآن میں، چیریٹی میں، اور جو بھی نیک چیزیں ہیں ان میں آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کو کسی چیز کی خبر بھی نہ ہو، نہ تو آپ کسی سے ملیں، نہ ہی کوئی غیر ضروری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کریں، کیونکہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رمضان اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اور اب آتے ہیں ہوم میکنگ کی طرف، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، دین اور دنیا دونوں ضروری ہیں ہمارے لیے۔ تو میں نے ہمیشہ جو بھی ایونٹ آتا ہے اس کی جو تیاری ہوتی ہے وہ صفائی سے ہی کی ہے۔ گھر کی صفائی بھی آپ نے کرنی ہے، اور کچن کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے رمضان میں۔ تو یہ کچن کی کیبنٹس کو میں نے صاف کرنا شروع کر دیا تھا ایک ہفتہ پہلے ہی، ڈیلی 10 منٹس نکالتی تھی اور ایک ایک کیبنٹ کو جو ہے وہ میں صاف کرتی تھی۔ ابھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ میں نے تقریباً کچھ میں نے پہلے کر لی تھی، کچھ میں نے آج صاف کیے، کیونکہ ایک ہی وقت میں میرے سے نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس لیے میں نے کاموں کو ڈیوائیڈ کر لیا تھا۔ رمضان میں اگر آپ کو سٹریس فری رہنا ہے تو پھر آپ اپنے گھر کو پہلے سے ہی ڈیپ کلین کروا لیں، کچن آپ اپنا ری آرگنائز کر لیں۔ اگر آرگنائز ہوگا تو پھر رمضان میں جو ہے وہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ سٹریس فری ماحول میں کام اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ میری مینٹیلٹی ہے یا پھر ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی اس چیز کو دیکھتے ہوں اسی طریقے سے جیسے کہ میں دیکھ رہی ہوں۔ اور ہر سال رمضان سے پہلے ہی میں کچھ چیزوں کو ریسیٹ کرتی ہوں، کچن کو ری آرگنائز کر لیا اور گھر کو جو ہے وہ ریسیٹ کر لیا، کہیں اگر کوئی چینجز وغیرہ کرنی ہو تو ایک اچھی وائبز آتی ہیں آپ کو۔ اور اس کے علاوہ رمضان آنے سے پہلے اپنی گروسری لسٹ بنا لیجئے، فوڈ لسٹ بنا لیجئے، اور جو فوڈ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں رمضان میں بنا کے رکھ لیجئے۔ ایک مہینہ اگر آپ فروزن کھا لیں گے تو کچھ ایسا نہیں ہوتا، کم از کم آپ کا ٹائم تو بچ سکتا ہے نا، وہی ٹائم آپ اپنی عبادت کو دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ فوڈ لسٹ پہلے بنا لیں رمضان سے پہلے، پھر اس کے اکارڈنگ ہی آپ اپنی گروسری بھی کر لیں اور فوڈ بنا کے بھی کچھ سٹور کر کے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی میں نے یہاں پہ کام سے تھوڑا بریک لیا تھا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے کہ ہمارے ملک میں الیکشن کا جو سلسلہ چل رہا تھا، یہ الیکشن کے دن کی ہی جو ویڈیو ہے میں بنا رہی ہوں، اور اس وقت کافی اپسیٹ ہو رہی تھی میں کچھ سچویشن کو دیکھ کے۔ تو خیر ابھی بھی میں جو آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، ابھی جو ریزلٹس ہیں وہ اناؤنس نہیں ہوئے ہیں، تو خیر کافی جو ایک ڈپریسنگ سا ماحول ہے وہ بنا ہوا ہے فی الحال۔ تو ابھی یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کچن کی شاپنگ شیئر کر رہی ہوں۔ ایکچولی ہوا یہ کہ میرا جو چاپر ہے نا وہ کچھ دن پہلے خراب ہو گیا تھا، چاپر بھی اور بلینڈر دونوں ایک ساتھ ہی، اور پھر اب چاپر کی بھی ضرورت پڑنی تھی، کباب وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تو کافی چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے یہ چاپر تو بائی کرنا ہی کرنا تھا، لیکن ساتھ میں یہ میں نے ڈنر سیٹ بھی بائی کر لیا۔ ڈنر سیٹ مجھے نہیں بائی کرنا تھا کیونکہ میں نے پچھلے سال جو ہے وہ ڈنر سیٹ لیا تھا، ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، اور میرا اس چیز پہ ایمان بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نا آپ جو گمان رکھتے ہیں نا ویسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنا دیا اور مجھے یہ ڈنر سیٹ جو ہے وہ مل گیا۔ اچھا، یہ 6 پرسنز سرونگ ڈنر سیٹ ہے، اس کے 18 پیسز تھے، اور ویسے یہ جو سٹون والا ڈنر سیٹ ہوتا ہے نا یہ کافی ہیوی ہوتا ہے، اور جو میرا ڈائننگ تھیم ہے نا وہ بلو اور بلیک اور اس کے علاوہ وائٹ، یہ تینوں میں جو ہے وہ استعمال کرتی ہوں، سرونگ ڈشز بھی اور اس کے علاوہ ڈنر پلیٹس وغیرہ جو استعمال مجھے کرنی ہوتی ہیں۔ اچھا، پہلے میں ایسا کرتی تھی کہ جو مجھے پسند آ گیا میں لے لیتی تھی، چاہے وہ 4 سرونگ ہے یا پھر مطلب جو بھی سیپریٹ اگر مجھے مل جاتا تھا، تو لیکن اب میں کوشش کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ 8 پرسن جو ہے وہ سرونگ ہونی چاہیے۔ 4 کا اتنا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ 4 سرونگ جو ہے وہ بہت چھوٹا سیٹ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی مسٹیکس میں نے کافی کی ہیں۔ اب ایٹ لیسٹ میں 6 والا جو ہے وہ لیتی ہوں، یا پھر اس سے بڑا والا مجھے لینا ہو تو میں لے لیتی ہوں۔ اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ والا ڈنر سیٹ آپ کو کیسا لگا ہے۔ ویسے جو پلین ڈشز ہوتی ہیں نا، پلین سرونگ پلیٹس اور یہ ڈنر پلیٹس وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے پرنٹڈ لے لی تھی، بس وہ کبھی پرنٹڈ کا تھوڑا وہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے تو کبھی پلین کا، تو بس یہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اپنے کچن کیبنٹس میں نا چیزوں کی جگہ چینج کی، تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے وائٹ جو سرونگ ڈشز اور ڈنر سیٹس تھے نا وہ ایک طرف کر دیے، بلیک ایک طرف کر دیے، بلو اور گرے ایک طرف کر دیے، تو
بہت اچھا لگ رہا تھا رکھنے میں بھی, دیکھنے میں بھی, اور اب اٹھانے میں بھی اچھا لگے گا. اور اچھا اگر میں کچھ نیا لے کے آتی ہوں نا تو میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے اور میرے ہسبینڈ کی بھی ہوتی ہے, تو وہ تو مجھے باتیں سنوانا شروع ہو جاتے ہیں اگر میں نہ استعمال کروں. تو وہ مجھے کہتے ہیں اچھا وہ جو تم نئی چیز لے کے آئی تھی, نئی پلیٹس لے کے آئی تھی, وہ کیوں نہیں استعمال کر رہی ہو. تو پھر اس وجہ سے بھی مجھے کرنا پڑ جاتا ہے, اور مجھے خود کو بھی اچھا لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز آئی ہے تو اس کو فوراً سے استعمال کرو. تو خیر ابھی رمضان میں اس کو استعمال کرنا بھی اچھا لگے گا. اور ابھی یہ میں یہاں پہ فلپس کا جو یہ سیٹ ہے یہ اوپن کر رہی ہوں. اس میں چاپر ہے اور یہ بھی 6 پیس سیٹ ہے. اس میں بلینڈر ہے, چاپر ہے, اور اس کے علاوہ ساتھ میں کچھ بلیڈز وغیرہ تھے. اورنج جوس بھی آپ اس میں نکال سکتے ہیں. ویسے اس کی جو ان باکسنگ ہے وہ ہسبینڈ پہلے کر چکے تھے کیونکہ انہیں چیک کرنا تھا, لیکن ابھی میں نے اس کو کچن میں نہیں رکھا تھا, تو میں نے سوچا کہ جب میں یہ ویڈیو بناؤں گی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. فلپس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. ویسے میں نے مولینیکس اور ادھر ادھر کی جو بھی کمپنیز ہیں وہ ٹرائی کی ہوئی ہیں, لیکن فلپس جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اس کی میں نے جو چیزیں ہیں نا وہ کافی عرصہ استعمال کی. اس کا بلینڈر جو پچھلا میرے پاس تھا وہ بھی بہت اچھا تھا, پتہ نہیں بائی مسٹیک وہ یا تو میری مسٹیک تھی یا پتہ نہیں کیسے وہ خراب ہو گیا, لیکن بہرحال وہ کافی عرصہ میں نے اس کو چلایا ہے. اس سے پہلے میں جو بھی بلینڈر وغیرہ یوز کری تھی نا وہ جلدی خراب ہو جاتے تھے, لیکن فلپس کا جو بلینڈر ہے نا وہ کافی عرصہ چل جاتا ہے. تو یہ ساتھ میں چاپر تھا اس کے, اور بس یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ مین تھی اس میں, بس اوپن کر کے رکھ دیا, اب استعمال ہوتا رہے گا. اور ابھی یہاں پہ میں کچھ بخور وغیرہ جو ہے وہ جلا رہی ہوں. یہ کیبنٹ بھی میں نے سیٹ کی تھی. میں نے سوچا کہ رمضان میں ذرا بخور اور کینڈلز وغیرہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں, ان کو بھی میں ری آرگنائز کر لیتی ہوں. اور یہ بخور میں نے کافی عرصہ ہو گیا تھا نہیں گھر میں جلایا تھا. میں ویسے ہلکا ہلکا ہی جلاتی ہوں, زیادہ جو ہے وہ میں نہیں اس کی خوشبو برداشت کر سکتی. جن کو میگرین ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ جو اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو میگرین ہوتا ہے. بس ہلکا سا جلا لیتی ہوں. ویسے تو آج کل بخور میں بھی بہت سارے فلیور جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں, اسٹرانگ میں بھی ہوتے ہیں اور لائٹ فریگرنس بھی ہوتی ہے, جو چاہے استعمال کریں. اس وقت جو ہے وہ میں لیونڈر استعمال کر رہی ہوں اور ہر جگہ اس کو میں اسپریڈ کر دوں گی. ویسے اگر آپ ایک جگہ بھی رکھ دو نا تو پورے گھر میں یہ اسپریڈ ہو ہی جاتی ہے. نماز کی جگہ پہ اس کو تھوڑی دیر رکھوں گی تاکہ پلوں میں بھی اچھے طریقے سے ایبزارب ہو جائے اور اس جگہ پہ بھی. اور یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ کارنر میں نے پچھلے سال یا اس سے پہلے جو ہے مختص کیا تھا نماز کے لیے اور قرآن پاک کے لیے. تو خیر اس حوالے سے ایک اور چیز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شاید کسی ولاگ میں شیئر کروں. تو ابھی پھر دوبارہ سے میں لاؤنج میں آ گئی تھی. ٹی وی پہ سچویشن دیکھ کے دوبارہ سے دل جو ہے وہ اداس ہو رہا تھا اور مجھے ہیڈ ایک بھی شروع ہو گیا تھا. ہسبینڈ مجھے سمجھا رہے تھے یار یہ سیاست ہے, مت اس کو اتنا ذہن پہ سوار کرو, یہاں پہ یہ اس طرح سے چلتا ہی رہتا ہے. اور ابھی میں یہاں پہ اپنے لیے ناشتہ بناؤں گی کیونکہ میں جو بھی کام کر رہی تھی وہ بچوں کے آنے سے پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے تھے. تو ابھی یہاں پہ صبح کے 10 بج رہے تھے, تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ اب ذرا ناشتہ کر لیتے ہیں, تھوڑا بریک لے لیتے ہیں. ابھی میری 1-2 جو کیبنٹس ہیں وہ رہتی تھیں, تو پہلے میں نے سوچا کہ ذرا ناشتہ کرتی ہوں, تھوڑی انرجی مل جائے گی. اور پھر جب بچے آ جاتے ہیں تو پھر اس طریقے سے آپ کے کام نہیں ہوتے ہیں. تو کوشش یہی کرتی ہوں کہ بچوں کے آنے سے پہلے اپنے تمام کام مکمل کر لوں تاکہ پھر بچوں کو ٹائم دے سکوں. اور بس پھر دوبارہ سے آ کے بیٹھ گئی سچویشن دیکھنے کے لیے الیکشن کی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اچھا ڈیپ کلیننگ سے ایک بہت بڑا جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کافی کچھ جو ڈسکارڈ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ نکال دیتے ہو, ورنہ تو پھر پڑی رہتی ہیں نا, آپ کی ان کے اوپر نظر پڑتی نہیں, آپ کہتے ہو اچھا ٹھیک ہے اس کو میں پھینکوں گی. ابھی بھی یہاں پہ کچھ برتن کچھ باؤل ایسے تھے جو ڈسکارڈ کرنے والے ہو رہے تھے. بعض اوقات دھوتے ہوئے نا ایسی کیبنٹ کو ٹچ ہو جائے نا کوئی باؤل تو وہ ہلکا سا کریک ہو جاتا ہے, تو وہ پھر کافی میرے پاس پڑے ہوئے تھے, میں نے وہ نکالے, ان کی جگہ میں نے دوسرے رکھ لیے تھے. اس طرح اگر چیزیں نکال دی جائیں نا تو صفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور چیزوں کو آرگنائز رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اور بس میری یہ کیبنٹ سیٹ ہو گئی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں ہلکی ہو گئی ہوں. اور جس دن آپ کا کچن کا دوسرا کام ہو صفائی والا یا گھر کی اگر آپ لوگوں نے ڈیپ کلیننگ کرنی ہو تو اس دن پھر کھانے کی طرف آپ کی توجہ کم ہوتی ہے. تو میں نے کھانے میں دال رائس بنا لیے تھے, جلدی سے بن جاتے ہیں. اور انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے ساتھ رمضان کے حوالے سے فوڈ پریپ بھی شیئر کروں گی, جو بھی بیسک تیاری ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. آپ بھی میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتے رہیے اور مجھے بھی موٹیویٹ کرتے رہیے. میری ولاگ کو لائک ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا. تو بس آج کے ولاگ کو میں ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں. ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.